वो मुझे देखते ही फौरन पहचान लेंगे। वजीर सल्तनत ने उसे हैरान नजरों से देखा और बोला, मेहमान खानुम, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आती। शायद आप मुझसे ज्यादा अक्लमंद हैं। ये आप किसकी बात कर रही हैं? अक्लमंद तो आप ही ज्यादा हैं, खानजादा मतानत से बोली। लेकिन मेरी बातें आपकी समझ में नहीं आएंगी। आप इसके लिए ज्यादा परेशान ना हो। ज्यादा से ज्यादा ये ज़हन नशीन कर लें कि मीरा शाह की बहुत करीबी रिश्तेदार हूँ। यानी आप शाही खानदान से हैं? वजीर सल्तनत बौखला गया। सिर्फ शाही खानदान से नहीं, बल्कि खुद भी एक मुल्क की शहजादी हूँ। फिर मैं आपके सामने कैसे बैठ सकता हूँ शहजादी आलिया? और वो जल्दी से खानजादा के सामने दस्त बस्ता खड़ा हो गया। देखिए वजीर सल्तनत, जो कुछ मैंने आपको बताया है वो अपने तक महदूद रखिएगा। खानजादा का लहजा पुरवकार हो गया। और इससे ज्यादा मालूम करने की कोशिश भी ना कीजिएगा। आप मेरे लिए एक हवेली का इंतजाम कर दें, वहाँ मैं आपके जाती मेहमान की हैसियत से क़याम करूंगी। फिर तो आप पर कोई इल्जाम नहीं आएगा ना। आप बहुत अक्लमंद हैं शहजादी आलिया, वजीर ने दिल से एतराफ किया। वजीर सल्तनत ने खानजादा को एक आरास्ता और पैरास्ता महल नुमा हवेली में उतारा। खिदमत के लिए कनीजों और गुलामों का भी इंतजाम कर दिया। खानजादा को यहाँ बड़ा सुकून मिला और उसने अपने मंसूबे की असर नौ तरतीब देना शुरू कर दी। वजीर सल्तनत खानजादा से कुछ ऐसा मरऊब हो गया था कि उसने अपने मामूलात को छोड़कर खुद को खानजादा के लिए वक्फ कर दिया। वो दिन में कई बार उसकी मिजाज पुरसी के लिए आता और उसके हुक्म की तामील को अपना फर्ज समझता। खानजादा भी उससे बहुत खुश थी और उस पर एतमाद करने लगी थी। एक शाम जब वजीर सल्तनत खानजादा से मिलने आया तो खानजादा ने मुस्कुरा कर कहा, वजीर सल्तनत, आप बहुत गरीब हैं। मैं चाहती हूँ कि आपकी कुछ गुर्बत दूर कर दूं। बेशक शहजादी आलिया, मैं बहुत गरीब हूँ, वजीर ने बेतकल्लुफ जवाब दिया। मैं कसीरुल औलाद हूँ और खानदान के बाज अफराद की मुझे सरपरस्ती भी करना पड़ती है। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनके अखराजात पूरे करना किस कदर मुश्किल है, जबकि मेरी तरह उनकी भी जरूरियात हैं और वो भी जरूरतमंद हैं। मुझे पूरा एहसास है वजीर सल्तनत, खानजादा ने खुशदिली से कहा। मेरा ख्याल है वो भी आप ही की तरह ठाठ बाट से रहते होंगे। जी हाँ बिल्कुल, वजीर ने खानजादा का तंजिया लहजा समझते हुए कहना शुरू किया। गौर फरमाइए, अगर मैं उन्हें अपनी तरह ना रखूं तो दुनिया वाले क्या कहेंगे? आखिर रख रखाव और दुनियादारी भी कोई चीज है। मेरी हैसियत न सही, लेकिन मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ। इसीलिए तो मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद? मेरी मदद? आप? वजीर सल्तनत ने ताज्जुब से उसे देखा। उसकी समझ में न आया कि ये गरीबुल वतन शहजादी उसकी किस तरह मदद करेगी। उसके पास कोई सामान नहीं और ना ही ज़रो जवाहिर के संदूक हैं। अपने खर्च के लिए तो उसके पल्ले कुछ भी नहीं और मदद करना चाहती है वजीर सल्तनत की, जिसके सिर्फ तबरेज में 2 महल, 11 हवेलियां और दर्जनों बागात हैं। हाँ वजीर सल्तनत, मैं आपकी मदद करूंगी, खानजादा ने बड़े इस्तकलाल से कहा। आप शायद मुझे खाली हाथ समझ रहे हैं। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, वजीर ने बात बनाई। आप खाली हाथ कैसे हो सकती हैं? ज़रो जवाहिर के संदूक आपने किसी और जगह रखवा दिए होंगे। वजीर सल्तनत, बाज़ चीज़ें ऐसी नादिर होती हैं कि उनके सामने ज़रो जवाहिर के संदूक और छोटे मोटे शाही खजाने की भी कोई हैसियत नहीं होती। बेशक। वजीर को उसकी बातों का यकीन तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसने खानजादा का रख रखाव देखकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। खानजादा ने जानों के नीचे दबी हुई एक संदूकची को खोला और उसमें से कोई चीज निकालकर रुमाल में लपेटी और बोली, आपको शायद याद ना हो कि जब अमीर तैमूर को ईरान के बादशाह शाह शुजा ने दोस्ती का खत लिखा और अपने बेटे ज़ैनुल आबिदीन की सरपरस्ती की सिफारिश की थी, तो इस खत के साथ बहुत से नादिर और नायाब तहाइफ भी भेजे थे। इन तहाइफ में कुछ ऐसे हीरे भी थे जिनकी कीमत का आज भी अंदाजा लगाना मुश्किल है। ये कहते हुए खानजादा ने रुमाल में दबी हुई चीज उसकी तरफ बढ़ा दी। अगर आप हीरों के कदरदान हैं और आपको इनकी शनाख्त भी है तो इसे देखकर जरा इसकी कीमत का तो अंदाजा लगाइए। वजीर सल्तनत ने हिचकिचाते हुए रुमाल लेकर खोला और साथ ही उसका मुंह भी खुल गया। वजीर सल्तनत, वजीर खजाना, बल्कि सब कुछ वही था। उसे हीरे जवाहिरात की पहचान भी थी, लेकिन जिस हुज्म और आबोताब का हीरा रुमाल से निकला, ऐसा हीरा पहले कभी उसकी नजर से नहीं गुजरा था। देखना तो अलग रहा, उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि दुनिया में इतना बड़ा हीरा भी मौजूद है। वो कभी हीरे को देखता और कभी खानजादा को देखने लगता। मेहमान खानुम, वजीर शिकस्त खुर्दा लहजे में बोला, मैं इस नायाब हीरे के मुतालिक कोई अंदाजा नहीं कर सकता। मेरा ख्याल था कि तबरेज के खजाने में जिस कदर दौलत है, इतनी दौलत दुनिया के और किसी खजाने में नहीं होगी। लेकिन ये नादरे रोजगार हीरा तो तबरेज के खजाने पर भी भारी पड़ता है। तबरेज के खजाने में कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके खजाने में यह हीरा जरूर मौजूद है। खानजादा ने बेपरवाही से कहा। जी खानुम, क्या फरमाया आपने? मेरे पास नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। वजीर घबरा गया। वजीर सल्तनत, अब ये हीरा आपकी मलकियत है, खानजादा ने बगैर किसी झिझक के कहा। इस किस्म के 4 हीरे शाह ईरान ने हमारे अमीर को तोहफे में भेजे थे। ये उनमें से एक है। ये मेरे हिस्से में आया और अब आपकी नजर है। मैं ना तो इसकी कीमत तलब करूंगी और ना ही इसके सिले में आप पर कोई जिम्मेदारी डालूंगी। ये मेरी तरफ से दोस्ती का एक तोहफा है।
اور اس خدمت کا انعام ہے جو اس وقت تک آپ میرے لیے انجام دیتے رہے ہیں۔ مجھے آپ کے خلوص اور تعاون کے سوا کسی چیز کی خواہش نہیں۔ یوں خانزادہ نے بڑی ہوشیاری سے وزیر سلطنت کے خلوص اور تعاون کا سودا کر لیا جس میں اب تک وہ ناکام رہی تھی۔ وزیر سلطنت نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، لیکن جب بھی خانزادہ اسے میران شاہ سے رابطے کے طور پر استعمال کرنے کی بات کرتی تھی وہ کسی نہ کسی بہانے ٹال جاتا تھا۔ مہمان خانم، وزیر انتہائی عاجزی سے بولا، میں آپ کے اس گراں قدر عطیے کا کس طرح شکریہ ادا کروں؟ یہ آپ کی کرم نوازی ہے کہ آپ نے اس ناچیز کو اس عزت افزائی کے قابل سمجھا۔ خانزادہ نے اس وقت وزیر سلطنت سے کوئی سنجیدہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتی تھی تاکہ وزیر کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہیرا واقعی اسے بخش دیا گیا ہے۔ خانزادہ نے دراصل اس کی قیمت لگائی تھی اور وزیر سلطنت بغیر کچھ کہے اس کا غلام بن گیا تھا۔ خانزادہ کو بچپن ہی سے ہیرے جواہرات سے دلچسپی تھی۔ وہ والی خوارزم حسین صوفی کی بھتیجی تھی۔ حسین صوفی لاولد تھا، اس لیے اس نے خانزادہ کو گود لے لیا تھا۔ خوارزم کے خزانے میں کئی بیش قیمت ہیرے تھے۔ خانزادہ انہیں اپنے گھر لے آئی تھی۔ پھر جب اس کی شادی امیر تیمور کے بڑے بیٹے جہانگیر سے ہوئی تب بھی اسے دونوں طرف سے ہیرے تحائف اور نظر میں ملے۔ تیمور خانزادہ سے بہت محبت کرتا تھا، بلکہ اس کے بیوہ ہونے کے بعد تو وہ اور زیادہ مہربان ہو گیا تھا۔ وہ جب بھی کسی مہم سے واپس آتا تو مال غنیمت میں سے خانزادہ کو حصہ دیتا۔ خانزادہ کے پاس اس طرح کے بہت سے ہیرے اکٹھے ہو گئے تھے جن میں سے وہ چند ہیرے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ہیرا دینے کا یہ اثر ہوا کہ اب وزیر سلطنت ہر وقت اس کوشش میں رہنے لگا کہ خانزادہ اسے کوئی خدمت کہے جسے پورا کر کے وہ کچھ تو اس کا بوجھ ہلکا کر سکے۔ خانزادہ اس کی بے چینی محسوس کرتی، دل میں خوش ہوتی لیکن زبان بند رکھتی۔ ایک دن وزیر سلطنت نے کہا، مہمان خانم، میں کس قدر بدقسمت ہوں، آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکا، حالانکہ آپ مجھ پر اس قدر مہربان ہیں کہ زندگی بھر بھی آپ کی خدمت کرنے کے بعد میں حق نمک ادا نہیں کر سکتا۔ آپ ایک دوست اور وفادار انسان ہیں۔ خانزادہ نے بھی آج اپنا مطلب بیان کرنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ میران شاہ نے آپ کو وزیر سلطنت منتخب کر کے دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی جگہ میں ہوتی تو یہی کرتی۔ میں یقین دلاتی ہوں کہ جب بھی کہیں کی ملکہ یا والی ریاست بنی تو آپ کو اپنا وزیر مقرر کروں گی۔ خانزادہ اپنی گفتگو میں میران شاہ، تیمور اور امیروں اور وزیروں کا ذکر بڑی بے تکلفی سے کرتی تھی، جس سے اس بات کی تصدیق تو ہو گئی تھی کہ وہ واقعی شہزادی ہیں اور میران شاہ کی رشتہ دار ہے، لیکن اس سے رشتے کے بارے میں اس نے اب تک زبان نہیں کھولی تھی۔ یہ بات وزیر سلطنت کو پریشان کرتی رہتی تھی، کیونکہ جب تک اس کی شخصیت کی تحقیق نہ ہو جاتی یہ پتہ چلنا مشکل تھا کہ وہ تبریز کس مقصد کے تحت آئی ہے اور شاہی خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود وہ لوگوں پر خود کو ظاہر کیوں نہیں کرتی۔ مہمان خانم، وزیر آج جیسے خانزادہ کی خدمت کا بیڑا اٹھا کر ہی آیا تھا۔ افسردگی سے بولا، افسوس آپ مجھے بہت کچھ سمجھتے ہوئے بھی کوئی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیتی۔ آپ نے اپنی نوازشات کا تو اظہار کر دیا، لیکن مجھے اپنی خدمات بجا لانے کا کوئی مناسب موقع اب تک نہیں ملا۔ خانزادہ نے اب زیادہ انتظار بہتر خیال نہ کیا۔ اچھا، آپ صرف ایک معمولی سا کام کر دیجئے، مجھے تبریز میں کسی ایسے امیر کا پتہ معلوم کر دیجئے جو میران شاہ کے ساتھ اس وقت آیا تھا جب امیر نے میران شاہ کو خوارزم کی حکومت عطا کی تھی۔ امیر نے 6 امیر میران شاہ کے ساتھ بھیجے تھے، ان میں سے ایک نہ ایک تبریز میں ضرور موجود ہوگا۔ یہ کام بھی میں اس لیے آپ کے سپرد کر رہی ہوں کہ آپ بضد ہیں، ورنہ یہ کوئی ایسی اہم بات نہیں ہے۔ آپ اطمینان رکھیے مہمان خانم، وزیر نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ میں اس امیر کا نام اور پتہ ضرور معلوم کر لوں گا، بشرطے کہ وہ تبریز میں رہتا ہو، مگر اس بات کا خیال رہے اسے میرے بارے میں کوئی علم نہ ہو سکے۔ خانزادہ نے اسے تاکید کی، میں فی الحال کسی پر اپنی شخصیت ظاہر نہیں کرنا چاہتی۔ وزیر سلام کر کے چل دیا، لیکن دروازے پر پہنچ کر کچھ خیال آیا اور واپس آ کر خانزادہ کے سامنے چپ چاپ کھڑا ہو گیا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وزیر سلطنت؟ خانزادہ نے پوچھا۔ آپ ضرور کوئی بڑی شخصیت ہیں، وزیر نے سادگی سے کہا۔ آپ بتا چکی ہیں کہ آپ سلطان معظم کے رشتہ دار ہیں، میں آپ کے نام سے بھی آگاہ ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ عالی مقام سے آپ کا رشتہ کیا ہے اور تعلق کیا؟ یہ آپ نے اب تک نہیں بتایا۔ کیا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں؟ خانزادہ تذبذب میں گرفتار ہو گئی۔ انکار کی صورت میں وزیر کی ہمدردیوں سے محروم ہونے کا امکان تھا، شاید اقرار ہی صحیح راستہ تھا، اس طرح وہ وزیر کا پورا اعتماد حاصل کر سکتی تھی۔ وزیر سلطنت، خانزادہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، میں آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی۔ میں بتاتی ہوں کہ میں کون ہوں اور میران شاہ کا نام اس قدر بے تکلفی سے کیوں لیتی ہوں، لیکن میں آپ کو جو کچھ بتاؤں اس کا اظہار آپ کسی سے اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک میں اجازت نہ دوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں مہمان خانم۔ خانزادہ نے بتانا شروع کیا، کہنے لگی کہ اگر آپ کو تیموری خاندان کی تاریخ سے دلچسپی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہمارے امیر کے 4 بیٹے تخت و تاج کے وارث ہیں۔ سب سے بڑے بیٹے شہزادہ جہانگیر تھے جنہیں ولی عہد مقرر کر لیا گیا تھا، لیکن وہ انفان شواب میں ہی انتقال کر گئے۔ دوسرے بیٹے عمر شیخ تھے جو ایک جنگ میں
زخمی ہو کر مر گئے۔ تیسرا بیٹا یہی میرا شاہ ہے جسے آپ سلطان ابن سلطان کہتے ہیں، حالانکہ امیر نے اب تک خود سلطان کا لقب اپنے نام کے ساتھ لگایا ہی نہیں۔ چوتھا وارث سلطنت شہزادہ شاہ رخ ہے جو امیر کی دوسری بیوی سرائے خانم کے بطن سے ہے۔ شہزادے جہانگیر اور شہزادے عمر شیخ کی موت کے بعد اب میرا شاہ ہی سلطنت تیمور کے ولی عہد اور وارث ہیں۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ بالکل سمجھ گیا مہمان خانم، وزیر جلدی سے بولا۔ میں نے شاہی خاندان کی یہ تفصیل پہلے بھی سنی ہے، لیکن آپ نے اپنے بارے میں کچھ ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ کا تعلق اس خاندان سے کس واسطے سے ہے؟ میں تو آپ کی ذات گرامی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں مہمان خانم۔ آپ نے خوارزم کے والی حسین صوفی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ خانزادہ نے سوالیہ نظروں سے وزیر سلطنت کو دیکھا۔ کیوں نہیں خانم، وزیر نے اسبات میں سر ہلایا۔ صوفی خاندان کا خوارزم کا پرانا حاکم تھا، پھر ہمارے سلطان کے والد محترم امیر تیمور نے خوارزم فتح کر کے سلطنت تیموری میں اسے شامل کر لیا۔ آپ نے درست فرمایا، خانزادہ اطمینان سے بولی۔ میں اسی حکمران خاندان کی شہزادی خانزادہ ہوں۔ میں نے خوبرو شہزادہ جہانگیر کو دیکھا تھا اور پھر جہانگیر کا رشتہ میرے لیے آیا تو میں انکار نہ کر سکی۔ اس طرح میں ولی عہد کی بیوی بن کر سمرقند چلی گئی، لیکن تقدیر نے میرا ساتھ نہ دیا اور چند برسوں بعد ہی بیوہ ہو گئی۔ اور تو آپ ولی عہد بہادر کی بیوی ہیں؟ وزیر نے احترام کی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بیوی نہیں، بیوہ ہوں۔ خانزادہ نے ایک آہ بھری۔ کاش شہزادے جہانگیر زندہ رہتے تو میں بھی آج کسی ملک کی ملکہ ہوتی۔ محترم خانم، آپ میرے لیے اب بھی ملکہ ہیں، وزیر سلطنت نے نہایت خلوص سے کہا۔ میرے لیے یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آج میں امیر تیمور کی بڑی بہو سے ہم کلام ہوں۔ میں اس اعتماد کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینے کا عہد کر رہا ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، میں بہت جلد آپ کا کام سر انجام دے کے سرخرو ہوں گا۔ وزیر سلطنت کے لیے یہ کام کوئی بڑا کام نہیں تھا۔ اس نے اپنے محل پہنچتے ہی کوتوال شہر کو بلوایا۔ وہ حکم پا کر گھبرا گیا۔ کسی ملک کے افسران بالا حکومتی مشین کے کل پرزے سمجھے جاتے ہیں، اور جب وہ سب مل کر چلتے ہیں تو حکومت کی گاڑی چلتی ہے۔ لیکن تبریز کی حکومت کے کسی ایک فرد کو دوسرے سے کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ ان میں چھوٹے بڑے کا تو لحاظ تھا، اور ہر چھوٹا اپنے بڑے افسر سے بے انتہا ڈرتا تھا، کیونکہ ہر ایک کو اپنے ماتحت پر پورا اختیار تھا اور وہ اسے کسی وقت بھی برخاست کر سکتا تھا، جس کی کوئی داد فریاد نہ تھی۔ وزیر سلطنت کے ہر کارے کو دیکھتے ہی کوتوال شہر کا چہرہ اتر گیا۔ اس نے بڑی لجاجت سے پوچھا، کیوں جناب، ہمارے وزیر سلطنت بہادر کے مزاج تو بخیر ہیں؟ ہاں سب ٹھیک ہے، ہر کارے نے کھردرے انداز میں کہا۔ میرا مطلب ہے جس وقت میری طلبی کا حکم دیا گیا اس وقت ان کے چہرے پر جمال تھا یا جلال؟ کوتوال نے بڑی منت سے دوبارہ دریافت کیا۔ مجھے کیا پتا، ہر کارا یوں بولا جیسے کہیں سے لڑ کر آ رہا ہو۔ مجھے تو وزیر کے غلام نے محل سے آ کر بتایا تھا کہ کوتوال سے کہو کہ وزارت میں فوراً طلبی ہے۔ طلبی؟ کوتوال سہم گیا، مگر اب مزید کچھ پوچھتے ہوئے بھی گھبرا رہا تھا۔ جلدی کرو کوتوال، مجھے اور بھی کام کرنا ہے۔ ہر کارے نے یہ کہہ کر اس کی زبان بالکل ہی بند کر دی۔ کوتوال لرزاں و ترساں وزیر سلطنت کے محل پر پہنچا۔ وہاں 7 کوتوال اور پہلے سے پہنچے ہوئے تھے۔ تبریز 10 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا۔ اسے 8 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر حصے پر ایک کوتوال مقرر تھا۔ جس وقت وزیر سلطنت نے اپنے غلام کو حکم دیا تھا کہ کوتوال شہر کو بلا لائے، تو غلام کی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ وزیر سے یہ پوچھ سکے کہ کس علاقے کے کوتوال کو بلایا جائے۔ وزیر کے تمام غلام اس سے خائف رہتے تھے۔ وزیر نے کئی غلاموں کو ذرا ذرا سی بات پر باہر نکال دیا تھا۔ ایک غلام کو تو اس نے اس بات پر نکالا تھا کہ اس غریب نے وزیر کو افسردہ دیکھ کر بڑے ادب سے ہاتھ باندھ کر پوچھ لیا تھا کہ آج حضور کے مزاج گرامی کچھ ناساز معلوم ہوتے ہیں۔ وزیر سلطنت کو غلام کی یہ مؤدبانہ مزاج پرسی اتنی گراں گزری کہ اسے گستاخی تصور کرتے ہوئے غلام کی برخاستگی کا حکم صادر کر دیا۔ پھر بھلا غلام کیوں دریافت کرتا کہ حضور وزیر سلطنت کس علاقے کے کوتوال کو طلب کر رہے ہیں؟ اسی طرح جب غلام نے باہر جا کر پیادوں کے داروغہ کو کوتوال شہر کو بلانے کا حکم دیا تو اس کی ہمت نہ ہوئی کہ محل کے غلام سے پوچھ سکے کہ اے بندہ خدا، یہ تو بتاتا جا کہ 8 کوتوالوں میں سے کس کو حاضر خدمت کیا جائے۔ غلام اپنی بلاد داروغہ کے سر منڈ کر واپس آ گیا اور داروغہ کے لیے یہی راستہ چھوڑ گیا کہ وہ بیک وقت تمام کوتوالوں کو طلب کرے اور سب کو وزیر سلطنت کی خدمت میں ایک ساتھ پیش کر دے۔ وزیر سلطنت کو اطلاع دی گئی کہ کوتوال آ گئے ہیں۔ وزیر کو اچانک خیال آیا کہ اس نے کسی کوتوال کا نام نہیں لیا تھا اور نہ ہی علاقے کی نشاندہی کی تھی۔ پتہ نہیں یہ کس کوتوال کو بلا لایا ہے، اگر اس سے پتہ نہ چلا تو دوسرے کو بلانا پڑے گا۔ اس نے غلام سے پوچھا، تو کس کوتوال کو لایا ہے؟ میں نے کسی علاقے کا نام تو نہیں لیا تھا، تجھے پوچھنا چاہیے تھا کہ کس کوتوال کو حاضر کیا جائے۔ غلام کی اس میں کوئی غلطی نہ تھی، لیکن خوف کے مارے اسے پسینہ آ گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ آج ملازمت کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ اس قسم کے معاملات میں وزیر سارا الزام غلام کے سر پر ڈال کر اسے نکال دیا کرتا تھا۔ پھر اس نے حوصلہ کیا اور ڈرتے ڈرتے کہا،
حضور والا نے نام تو کسی کا نہیں لیا تھا، اس لیے میں نے تمام کوتوالوں کو بلا لیا ہے۔ حضور کو جس سے کام ہوا اسے حاضر کیا جائے۔ شاباش، تو بہت عقل مند ہے۔ وزیر خوش ہو گیا۔ آج سے تجھے تمام غلاموں کا داروغہ بنایا جاتا ہے، جاؤ اور سب کو باری باری ہمارے سامنے پیش کرو۔ غلام خوشی خوشی باہر بھاگا۔ ایک تو اس کی ملازمت بچی، دوسرے مفت میں اس کی ترقی ہو گئی۔ سب کوتوال بھیگی بلی بنے اپنی جان کی خیر منا رہے تھے۔ غلام کو خوش خوش آتے دیکھ کر انہیں ذرا اطمینان ہوا۔ غلام نے کوتوالوں پر ایک فاتحانہ نظر ڈالی اور ایک کوتوال کو اشارے سے قریب بلایا۔ کوتوال سہما ہوا اس کے پاس آ گیا۔ اطمینان سے اندر جاؤ، وزیر سلطنت بہت خوش ہیں، آج ترقی کا دن ہے۔ غلام نے اسے نوید سنائی۔ کوتوال اسے متشکر نظروں سے دیکھتا ہوا وزیر کے کمرے میں چلا گیا۔ وزیر کچھ سوچ رہا تھا، اسے کوتوال کے داخل ہونے کی مطلق خبر نہ ہوئی، حالانکہ کوتوال بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ ذرا دیر بعد خود ہی وزیر نے چونک کر کوتوال کو دیکھا اور سختی سے بولا، کون ہو تم؟ اندر کیوں آئے ہو؟ کس نے تمہیں آنے دیا ہے؟ کوتوال حواس باختہ ہو گیا۔ وہ حضور نے نہیں، غلام نے۔ میں کوتوال شہر، شمال مشرقی علاقہ، کوتوالی بڑے۔ کوتوال اٹک اٹک کر چند بے ربط الفاظ کہہ سکا۔ شہر کوتوال، ہاں ٹھیک ہے۔ وزیر کو یاد آ گیا، میری بات غور سے سنو اور ٹھیک ٹھیک جواب دو۔ یہ بتاؤ کہ تمہارے علاقے میں کوئی ایسا تیموری موجود ہے جو سلطان معظم کے ساتھ یہاں آیا ہو؟ کوتوال نے اطمینان کا سانس لیا، پھر فخر سے بولا، وزیر سلطنت کی اطلاع کے لیے عرض ہے، میرے علاقے میں صرف ایک پرانا تیموری امیر رہتا ہے، اس کا نام قلات خان ہے۔ قلات خان ان امیروں میں سے ایک ہے جو امیر تیمور نے شہر سبز سے سلطان علی مقام حضرت میرا شاہ ابن سلطان کے ساتھ بھیجے تھے تاکہ وہ ملکی معاملات میں انہیں مشورہ دیں۔ یہ امیر حضرت سلطان کے ساتھ خوارزم کے دارالسلطنت اور گاؤں میں کافی عرصے تک رہ چکا ہے۔ پھر جب حضور سلطان کو تبریز کی ولایت عطا ہوئی تو قلات خان ان کے ساتھ تبریز آ گیا۔ قلات خان جلائری قبیلے کا تاتاری سردار ہے، اس کے باپ کا نام، چپ رہو، اس کا شجرہ نہیں چاہیے، وزیر بگڑ کر بولا، وہ کس محلے میں رہتا ہے؟ صحیح پتہ کیا ہے؟ کوتوال نے قلات خان کے محلے کا نام اور اس کے گھر کا جائے وقوع کا تفصیل سے نقشہ کھینچا، پھر آہستہ سے کہا، وزیر سلطنت کا حکم ہو تو اسے ابھی گردن سے پکڑ کر حاضر کروں یا پھر گردن اتار کر لے آؤں؟ نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں، تم جاؤ اور دوسرے کوتوال کو بھی لے جاؤ، لیکن خبردار کسی کو یہ نہ بتانا کہ تم سے کسی کا پتہ پوچھا گیا ہے، اگر تم نے رازداری نہ برتی تو پھر۔ وزیر نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اس معاملے کی اہمیت اور بڑھا دی۔ کوتوال اپنی خیر مناتا ہوا واپس آیا اور باہر آ کر اس نے حکم کے مطابق سب کوتوالوں کو واپس بھیج دیا۔ امیر قلات خان کی حویلی بھی کسی چھوٹے بادشاہ سے کم شاندار نہ تھی۔ خانزادہ آج تبریز کے بڑے بازار سے گزر کر آئی تھی۔ بازار میں بھیڑ بھاڑ اور سجی ہوئی دکانیں دیکھ کر اسے بڑی حیرت ہوئی۔ سمرقند کو امیر نے اس قدر سجایا تھا کہ وہاں ہر قسم کے سامان سے دکانیں بھری تھیں، لیکن تبریز کے بازاروں کی شان ہی عجیب تھی۔ ایک بازار میں کئی بازار تھے، پارچہ جات کا بازار، سونے چاندی کا بازار، جواہرات کا بازار دیکھ کر تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ ایک بازار اسے مینا بازار کی طرز کا دکھائی دیا، اس میں خواتین کے سنگار کا سامان فروخت ہو رہا تھا۔ وہاں عورتوں کا بے پناہ ہجوم تھا اور ہر عورت سامان خریدنے پر بے تحاشا رقم خرچ کر رہی تھی۔ خانزادہ کو تمام راستے کوئی عورت یا مرد بھیک مانگتا نظر نہ آیا، وہاں تو سبھی امیر کبیر نظر آتے تھے۔ مکانات عام طور پر 2 منزلہ اور 6 منزلہ تھے۔ سامنے کی دیواروں پر نقش و نگار بنے تھے، اوپر سنگی برجیاں اور جھروکے تھے۔ امیر قلات خان کی حویلی کا صدر دروازہ ایک جھلملاتے کپڑوں والے دربان نے کھولا۔ اس نے خانزادہ کا گھوڑا ایک طرف باندھ دیا اور اسے مہمان خانے میں بٹھا کر قلات خان کو اطلاع دینے اندر چلا گیا۔ خانزادہ مہمان خانے کی ہر چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ وہ خوارزم کی شہزادی اور ولی عہد تاتار کی بیوہ تھی۔ شہر سبز اور سمرقند کے محلات اس کے دیکھے ہوئے تھے۔ امیر قلات کا یہ مہمان خانہ ان محلات سے کسی طرح کم نہ تھا، ہر چیز سے عمارت کا اظہار ہوتا تھا۔ امیر قلات خان قہوے کی پیالی لیے مہمان خانے میں داخل ہوا۔ خانزادہ اس کے استقبال کے لیے کھڑی نہیں ہوئی اور بیٹھے بیٹھے پروقار لہجے میں کہا، میں تاتاری امیر قلات خان کو سلام پیش کرتی ہوں۔ مرحبا، خوش آمدید خانم۔ قلات خان کو شاید خانزادہ کا اٹھ کر سلام نہ کرنا گوارا نہ ہوا۔ اس نے خشک لہجے میں کہا، میں خانم کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اگر خانم یہ امید لے کر آئی ہیں کہ میں سلطان ابن سلطان سے ان کی کسی معاملے میں سفارش کروں تو مجھے معذور سمجھا جائے، میں نے دربار سلطانی سے تقریباً اپنا تعلق ختم کر لیا ہے۔ قلات خان، خانزادہ کا لہجہ سخت تھا، میں نے تمہیں تاتاری امیر کے معزز الفاظ سے مخاطب کیا،
لیکن معلوم ہوتا ہے تم نے تاتاری شمشیر اور شہسواری چھوڑ کر ایرانی اسرت پسندی اختیار کر لی ہے۔ تمہیں تاتاری امیر کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ قلات خان نے بڑی حیرت سے خانزادہ کو دیکھا۔ خانزادہ کا نصف چہرہ نقاب میں پوشیدہ تھا، اس لیے وہ اس کے صحیح تاثرات کا اندازہ نہ کر سکا، لیکن خانزادہ کی نظریں اور اس سے زیادہ تیز لہجے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کر دیا کہ اس کی مخاطب کوئی معمولی خاتون نہیں ہو سکتی۔ قلات خان دھیمے لہجے میں بولا، خانم، آپ مہمان کی حیثیت سے تشریف لائی ہیں۔ آپ کا تلخ و ترش لہجہ اگرچہ قابل برداشت نہیں، لیکن اس سے درگزر کرتے ہوئے کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ میں نے خانم کو خوشامدید کہنے کے علاوہ اور کون سی گستاخی کی ہے جس کی بنا پر آپ مجھے تاتاری امیروں کے دائرے سے خارج کرنے پر آمادہ ہو گئی ہیں؟